Assalamu alaikum students. This video lecture is for the subject of computer science and I am your computer teacher Sabrina Mushtaq, and in today's video lecture I will teach you about computer networks. And in computer networks I will teach you about computer networks. I will teach you about the evolution of computer networks and the advantages of computer networks. Okay. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स, हम पहले बात करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है। जब हम बहुत से कंप्यूटर्स लाइक टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स हम लाते हैं, इनको हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, सो दैट दे कैन शेयर डेटा, दे कैन शेयर रिसोर्सेज, ओके, और दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। आपने स्कूल में देखा होगा या हमारे कॉलेज में जो लैब थी वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है, या आपके स्कूल लैब में भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर में कर सकते हैं, के साथ कनेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम डेटा उनके साथ शेयर कर सकते हैं, या बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। उसे कहते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। और ये जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ये यूजुअली कैसे बनाया जाता है, ये मतलब वायर्स के, फिजिकल वायर्स या केबल्स, इनसे बनाया जाता है ये नेटवर्क। अब लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, जैसे कि सोफिस्टिकेट हो रहा है सब कुछ एवोल्यूशन हो रहा है हर किसी फील्ड में, तो इसमें भी क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, अब वायरलेस भी स्टार्ट हो गया है, अब वायरलेस कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो गई है। नेटवर्क्स अब जो कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ, वो अब वायरलेस हो गए हैं। इसके एग्जांपल्स मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बोलूँगी। अब एक और बात कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क्स मतलब ये डिफरेंशिएट कैसे होते हैं, ये डिपेंड करते हैं इनका टाइप क्या है और इनका साइज़ क्या है, ठीक है। जैसे कि हमारे घर पे होता है कंप्यूटर, ठीक है, या दो कंप्यूटर्स होते हैं, या कंप्यूटर होता है और प्रिंटर होता है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ना। कंप्यूटर होता है और प्रिंटर होता है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है ना। तो ये भी एक नेटवर्क बनाते हैं। जो कंप्यूटर प्रिंटर के साथ कनेक्ट होगा, फिर हम प्रिंटर मतलब कंप्यूटर के थ्रू कुछ प्रिंट निकालते हैं या कुछ और, ये भी जो है ये भी एक नेटवर्क बनता है। हाँ, ये स्मॉल स्केल नेटवर्क होता है, लेकिन इट इज़ अ नेटवर्क टू, क्योंकि ये दो से बना है, कंप्यूटर से और प्रिंटर से। तो इसी नेटवर्क से ही फिर धीरे धीरे बना, फिर इंटरनेट बना, और फिर अभी आप देख रहे हो इंटरनेट है वो। ये भी मैं आपको बोलूँगी कैसे आया ये सब, ये भी मैं आपको बोलूँगी जब हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ेंगे। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्कूल में होती है, लैब होती है, तो वो कनेक्टेड होता है ना एक दूसरे के साथ। और फिर आप किसी भी एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट करोगे ना, तो वो प्रिंट हो जाता है किस पे, जो आपका मेन प्रिंटर होगा तो वो प्रिंट होता है। मे बी हर किसी स्कूल में वो कनेक्टेड ना हो, लेकिन अगर देखा जाए तो वो प्रिंट मतलब, या आप ट्यूशन सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे होते हैं कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स, और फिर एक कॉमन प्रिंटर होता है। फिर जब कोई अपना काम करता है, उसको फिर आउटपुट दिखाना होता है, तो वो अपने ही कंप्यूटर से सीधे करता है, वो प्रिंट करता है, तो वो उसके वहाँ पे जो कॉमन प्रिंटर होता है वो वहीं से प्रिंट आ जाता है। या कभी स्कैन करना होता है तो वो स्कैन अपलोड होता है, जो आपका डिज़ाइन जो आपने सेलेक्ट किया होगा कंप्यूटर, तो ये भी एक नेटवर्क बनाता है। अब और जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब कंप्यूटर्स बहुत से कनेक्ट होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या डिवाइसेस जब कनेक्ट होते हैं, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाते हैं। तो उसको हम वो कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाते हैं, उसको हम नेटवर्क्ड एनवायरनमेंट कहते हैं। लेकिन जो एक सिंगल कंप्यूटर होता है ना, जो एक सिंगल पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो किसी और के साथ, किसी और डिवाइस के साथ या किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड ना हो, उसको कहते हैं स्टैंड अलोन मशीन। स्टैंड अलोन आपको इससे ही समझ में आ रहा होगा कि अकेला, स्टैंड अलोन मशीन, ये अकेला खड़ा है, तो उसको हम स्टैंड अलोन मशीन भी कहते हैं।
اب موونگ فارورڈ اب ہم بات کریں گے ایڈوانٹیج آف نیٹورکنگ. آبویسلی جب کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے یا کوئی آئیڈیا کوئی کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے انٹروڈیوس ہوتا ہے تو آبویسلی اس کے مطلب ایڈوانٹیجز دیکھے جاتے ہیں. اگر اس کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہوتے ہیں تبھی جا کے وہ کنٹینیو ہوتا ہے, تبھی جا کے اس کو پھر فیوچر میں سوفسٹیکیٹ کیا جاتا ہے سو دیٹ اٹ کین ہیلپ. یا کبھی ویسے ہی جو کمپیوٹر نیٹورکس ہے اب ہم اس کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایڈوانٹیج آف نیٹورکنگ میں. ہم سب سے پہلے بات کریں گے کمیونیکیشن کی. کمیونیکیشن جو یہ کمپیوٹر نیٹورکس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہم لوگ کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. ایک یوزر جو ہوتا ہے وہ دوسرے یوزر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر پاتا ہے ود دی ہیلپ آف دس کمپیوٹر نیٹورک. یا میسیجز کر سکتے ہیں ایکسچینج, لائک وی کین سینڈ میسیجز اور وی کین ریسیو میسیجز, یا وی کین سینڈ انفارمیشن اور وی کین ریسیو انفارمیشن جو ریکوائرڈ ہوگی. جب ایک اینڈ یوزر بھیجے گا اور وہ کس ایڈریس پہ بھیجنا چاہے گا, پھر تب جا کے وہ اس ایڈریس پہ سینڈ کرے گا, تب جا کے اس ایڈریس پہ جو اینڈ یوزر ہوگا وہ ریسیو کرے گا. ایسے ہی سیم ہوگا وائس ورسا میں. تو یہ تبھی ہو پاتا ہے جب ایک کمپیوٹر نیٹورک بنا ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے یہ سب جو ہم انفارمیشن بھیج سکتے ہیں یا ریسیو کر سکتے ہیں, یہ سب جو ہوتا ہے یہ اسی کی وجہ سے ایزی بن جاتا ہے. اینڈ اگر ہم بات کریں گے ہارڈ ویئر ریسورسز کی, مطلب جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ایک لیب ہوتی ہے, اس میں ایک کامن پرنٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا کامن اسکینر ہوتا ہے. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے, اس وجہ سے بھی اس سے کیا ہو جاتا ہے, اس سے کاسٹ ایکسپینڈیچر کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کمپیوٹر نیٹورک نہیں ہوتا تو ایک لیب ہوتی, ٹھیک ہے, یا کوئی ٹیوشن سینٹر ہوتا یا کوئی اسکول ہوتا, تو وہاں پہ کیا کرنا پڑتا, ان کو ہر ایک کمپیوٹر کے ساتھ ایک الگ الگ پرنٹر کنیکٹ کرنا پڑتا نا. لیکن جو یہ کمپیوٹر نیٹورک بنتا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے, اس سے بہت سارے, اگر فار ایگزامپل 10 کمپیوٹرز ہوتے ہیں لیب میں, یہ 10 کے 10 کمپیوٹرز اس صرف ایک پرنٹر کے ساتھ ہوتا ہے کنیکٹڈ. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس وجہ سے اس کمپیوٹر نیٹورک کی وجہ سے کوئی بھی اگر اپنے سسٹم سے کرنا چاہے پرنٹ, وہ کر سکتا ہے تھرو ہز اور ہر کمپیوٹر. اس سے کیا ہوتا ہے, جو یہ ایکسپینسو ڈیوائسز ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا پرنٹر, یہ زیادہ نہیں لینے پڑتے اور ایکسپینڈیچر اس سے کم ہو جاتا ہے. یا ہم لوگ کبھی کبھار دیکھتے ہیں جو لوکل انٹرنیٹ کیفیز ہوتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ لائک فارم بھرتے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کچھ, یا وہاں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں باقی انفارمیشن. وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, وہاں پہ ان کے پاس 2 ہوتے ہیں یا 2 سے زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں کمپیوٹر, لیکن ان کے پاس ایک پرنٹر ہوتا ہے. وہ پھر اپنے جو جتنے وہاں پہ ہوں گے جو ہیلپ کرتے ہوں گے ڈاؤن لوڈ کرنے میں یا فارم سبمٹ کرنے میں یا کچھ جو بھی وہاں پہ ہیلپرز ہوں گے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے کمپیوٹر سے کرتے ہیں نا کلک, اور وہاں سے نکلتا ہے پرنٹر سے نکلتا ہے پرنٹ. اگر دوسرے کمپیوٹر پہ ہوگا, یا مطلب وہاں پہ جتنے بھی کمپیوٹرز ہوں گے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں اس ایک پرنٹر کے ساتھ, اور ان میں سے کسی بھی کمپیوٹر سے آپ پرنٹ آؤٹ دینا چاہو تو وہ اسی ایک پرنٹر سے نکلے گا. ٹھیک ہے, یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ سارے کنیکٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ کمپیوٹر نیٹورک بنا ہوتا ہے, اسی وجہ سے ہوتا ہے. اور ایک اور ایڈوانٹیج کیا ہے اس کا, اسے کہتے ہیں ہم ڈیٹا شیئرنگ. ڈیٹا شیئرنگ میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو یوزرز ہوتے ہیں نا, اگر جتنے بھی یوزرز ہوں گے وہ سیم کامن ڈیٹا بیس کو کر سکتے ہیں ایکسیس. اور وہ ایکسیس ڈپینڈ, ہاں اس میں اب ایک اور بات کیا ہوتی ہے کہ ایکسیس ڈپینڈ کرتا ہے جو ایڈمن ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے کتنے کمپیوٹرز کو ایکسیس دینا ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے آپ کو کہا کوئی ٹیوشن سینٹر ہوتا ہے یا کوئی اسکول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب اگر وہاں پہ فی الحال ایک اسکول میں ہے, وہاں پہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس گئے, ٹھیک ہے, پھر جو ایڈمن ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے ان اسٹوڈنٹس کو کس چیز کا ایکسیس دینا ہے, کیونکہ سو دیٹ وہ باقی سب فائلز یا باقی کچھ جو ہوگا ڈیٹا بیس اس کو نہ کر پائے ایکسیس. تو وہ ایڈمن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے ان کو کس کا ایکسیس دینا ہے, سو دیٹ وہ باقی جو ہوتا ہے وہ مس یوز نہ ہو, یا باقی سیکیورٹی ریزنز بھی. ٹھیک ہے, اب ڈیٹا بیس, آپ بولیں گے کہ ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے. ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے, یہ ایک سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ آرگنائز کیا جاتا ہے ڈیٹا, پھر اس کو اسٹور کیا جاتا ہے لیکن ان این آرگنائزڈ مینر. اینڈ آبویسلی جب آرگنائزڈ ہوگا, اینڈ یہ آرگنائز اس لیے کیا جاتا ہے سو دیٹ اس کو ایکسیس کرنا پھر ایزی ہو جائے ڈیٹا بیس کو. آبویسلی اگر آپ کو میں ایگزامپل دوں گی, آپ کے پاس بکس ہوتی ہے نا,
تو اب جب آپ وہ بکس ایسے ہی رکھو گے کہیں پہ تو آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی، ایسے وہ ہے مطلب پتہ نہیں میری، اب آپ کو کمپیوٹر بک ڈھونڈنی ہوگی، آپ سوچیں گے آپ کو ایک ایک کر کے ڈھونڈنا پڑے گا ایسے وہ یہ. لیکن اب اگر آپ کے پاس کوئی شیلف ہوگا، ٹھیک ہے، آپ اس حساب سے وہاں پہ نمبرنگ کے حساب سے یا کسی اپنے آئیڈیا کے حساب سے، کسی کوڈ کے حساب سے آپ ان کو رکھو گے. اس کے بعد آپ کو سیدھے پتہ چلے گا کہ 3rd بک میری کمپیوٹر سائنس ہے، یا 5th بک میری جو ہے وہ سوشل سائنس ہے، یا میری جو 7th بک ہے یہاں پہ وہ میتھس ہے. تو آپ کو ایزی ہو جائے گا نا، آپ کو وہ سب وہاں پہ میس کریٹ نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو بس آپ کو یاد ہوگا کہ کہاں پہ ہے، کیسے ہے یہ آرگنائز، تو آپ اس حساب سے نکالو گے. ٹھیک ہے، اسی لیے ڈیٹا بیس بنایا جاتا ہے سو دیٹ پھر ایزی ہو جائے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ اس جو یہ ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس کو ایکسیس کرنا ایزی ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس مطلب ڈیٹا شیئرنگ سے یہاں پہ جو ڈیٹا بیس ہوگا نا وہ ریپیٹ نہیں ہوتا ہے، اس کی ایک ہی کاپی رہتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا اسکول میں آپ جاؤ گے، فرض آپ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہو، آپ جاؤ گے اپنے اسکول میں لیب میں، کمپیوٹر لیب میں، اور وہاں پہ جو ایڈمن رکھے گا وہ اپنے جو اس کا جو مین کمپیوٹر ہوگا، جو اس کا اپنا کمپیوٹر ہوگا، اس کے پاس وہاں پہ ڈیٹا بیس ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے پاس وہ ڈیٹا بیس ہوگا تو وہ آپ کو اس میں ایکسیس دے گا، آپ اپنے کمپیوٹرز کے تھرو اس کو ایکسیس کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، ویسے کیا ہوتا ہے، ویسے آپ کا جو ایڈمن ہوگا یا جو لیب اسسٹنٹ ہوگا یا آپ کا کمپیوٹر ٹیچر ہوگا، اس کو وہ فائل ہر کسی کمپیوٹر میں نہیں ڈالنی پڑے گی. اگر لیب میں 20 کمپیوٹرز ہے تو اس کو وہ فائل یا اس کا وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کا وہ ہر یا وہ ڈیٹا بیس جو ہوگا وہ اس کو ہر کمپیوٹر میں کاپی پیسٹ نہیں کرنا پڑے گا، وہ اس کو ہر کمپیوٹر میں نہیں رکھنا پڑے گا، وہ بس اپنے کمپیوٹر میں رکھے گا. ٹھیک ہے، اپنے کمپیوٹر میں رکھے گا. پھر جب آپ جائیں گے جو آپ کے ریلیٹڈ ہوگا ڈیٹا وہاں پہ، تو وہ آپ کو اس کا ایکسیس دے گا اور آپ اس کو ایکسیس کر پاؤ گے. اس سے کیا ہو جاتا ہے، میں نے جیسے کہا کہ ڈیٹا سیکیور ہوتا ہے. وہ 9th کلاس کو صرف 9th کلاس کی فائلز کا ایکسیس دے گا، 8th کلاس کے اسٹوڈنٹ کو صرف 8th کلاس کی فائلز کا ایکسیس دے گا. سیکیورٹی بھی بڑھ گئی اور کیا ہو گیا، ڈپلیکیشن بھی کم ہو گئی. مطلب ڈپلیکیٹس نہیں بنے اس فائل کے، ورنہ پھر 20 فائلز رہتی 20 کمپیوٹرز میں ہو جاتا نا، پھر میس کریٹ ہو جاتا ہے. اور اب اس کا ایک اور ایڈوانٹیج ہم بات کریں گے، وہ ہے شیئرنگ آف سافٹ ویئر کی. ٹھیک ہے، شیئرنگ آف سافٹ ویئر میں کیا آتا ہے، جب ایک سافٹ ویئر جو ہوتا ہے نا وہ ایک سے زیادہ مطلب یوزرز کر سکتے ہیں یوز. ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ جو اینڈ یوزرز ہوتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دوں گی، آپ لوگوں نے نیٹ فلکس دیکھا ہوگا نا، نیٹ فلکس جو ہوتا ہے اس کو لیے پے کرنا پڑتا ہے نا. اب اگر آپ کے فار ایگزامپل 3 اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، یا 3 یوزرز ہیں، ان میں سے ایک کے پاس ہے نیٹ فلکس اور اس نے اس کے لیے پے کیا ہے. اب فار ایگزامپل اس نے اس کے لیے 500 پے کیا ہے، اس نے اس کے لیے 1000 پے کیا. اب جو دوسرا ہے وہ یہ 1000 روپیز یا وہ یہ 500 روپیز افورڈ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اب اس کو کوئی ڈاکیومنٹری دیکھنی ہے فار ایگزامپل نیٹ فلکس پہ، تو وہ کیا کرے گا، وہ اپنے اس کو ضروری نہیں ہے وہ سافٹ ویئر انسٹال کرے. ٹھیک ہے، اس کو ضروری نہیں ہے وہ انسٹال کرے اپنے اس پہ کمپیوٹر پہ. وہ کیا کرتا ہے، وہ اگر اس کو اگر دیکھ سکتے ہیں آپ، وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے فرینڈ کا ای میل آئی ڈی اینڈ پاسورڈ لیتا ہے، یا اس کا جو آئی ڈی ہوتا ہے نیٹ فلکس کا وہ اور اس کا پاسورڈ لیتا ہے نا. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ تب بھی پھر نیٹ فلکس ایکسیس کر پاتا ہے نا. یہ پہلا بھی کر سکتا ہے ایکسیس، دوسرا بھی کرتا ہے. پھر اگر وہ چاہے پہلا والا جس کے پاس پاسورڈ ہے، جس نے پے کیا ہے، وہ اگر چاہے وہ تیسرے بندے کو بھی دے سکتا ہے، تیسرے یوزر کو بھی دے سکتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے اب اگر الگ الگ کرنا پڑتا تو الگ الگ تینوں کو 1000 پے کرنا تھا. ایسے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وہ بولیں گے ہم 300 یا لائک 333 جتنا پھر 3 میں ڈیوائڈ ہوگا، ڈسٹریبیوٹ ہوگا، وہ اتنا ہی پے کریں گے. ان کو الگ الگ 1000 پے نہیں کرنا پڑے گا، وہ بس 333 پے کریں گے. اور وہ کر سکتے ہیں کامن ایپ یوز کر سکتے ہیں، ایک کامن یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو دی ایگزامپل اس کی نیٹ فلکس کی. تو یہ کمپیوٹر نیٹ ورکس کا جو ہے یہ ایک اور ایڈوانٹیج ہے. ٹھیک ہے، ایک بات میں آپ کو بولنا بھول گئی اباؤٹ شیئرنگ آف ہارڈ ویئر ریسورسز. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک اور آ جاتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن فزیکل وائرس کے ساتھ. لیکن اب آج کل کیا ہو گیا ہے، اوبویسلی انوویشنز ہوتی ہے ود ٹائم، تو اب وائرلیس آ گیا ہے. مطلب اگر آپ کے لیب میں ہے کمپیوٹر، ٹھیک ہے، اور لیکن آپ
آپ کا پرنٹر جو ہے وہ نیچے ایڈمن آفس میں ہے یا وہ وائس پرنسپل کے آفس میں یا پرنسپل کے آفس میں ہے، ٹھیک ہے، یا کسی اور آفس میں ہے، مطلب لیکن آپ کے اسکول میں ہی ہے، کسی اور جگہ پہ ہے، تو لیکن نزدیک ہی، کیونکہ ان کی کچھ رینج ہوتی ہے، تو لیکن وہ وائرلیس ہے، تو اس سے کیا ہو سکتا ہو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر اپنے کمپیوٹر سے پرنٹ کریں گے، لیکن پرنٹر کیا ہے، وائرلیس پرنٹر ہے نا، تو وہ وہاں پہ کیا ہے، وہ جو وہ پرنٹ نکلے گا وہ اگر ایڈمن آفس میں ہے تو وہیں پہ پرنٹ نکلے گا. اس سے بھی کیا ہوتا ہے، لائک پرنٹر جو ہوتا ہے یہ ایکسپینسو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر لیب میں رکھیں گے تو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اب 9th کے ہے، 8th کے بھی ہوں گے، 7th کے بھی ہوں گے، 6th کے بھی ہوں گے، اینڈ بچے کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی یا کبھی بڑوں سے بھی ہو جاتی ہے غلطی، ٹوٹ جاتا ہے یا کچھ بھی. لیکن جب ایک جگہ رہے گا، ایک ایڈمن آفس میں رہے گا اور وہاں پہ ایک پرٹیکولر کوئی انسان رہے گا، وہاں پہ کوئی کلرک رہے گا وہاں پہ، اس کے لیے، کس کے لیے، پرنٹر کے لیے. اور جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس پہ کلک کر سکتا ہے، پرنٹ آؤٹ نکال سکتا ہے، اینڈ پھر وہاں سے ایڈمن آفس سے وہ لے سکتا ہے پرنٹ آؤٹ اس کا. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ وائرلیس آتا ہے. وائرلیس آئیڈیا کیا ہے، وائرلیس کانسیپٹ کیا ہے، وائرلیس میں بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں دو ڈیوائسز، لیکن ان کے بیچ فزیکل وائرز نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ پہلے جو فون ہوتے تھے، لینڈ لائن ہوتے تھے، ابھی بھی ہے، لیکن تب ان کا کیا ہوتا ہے، ان کی وائرز ہوتی ہے نا، کیبلز ہوتی ہے کچھ، جب تک وہ کیبل کنیکٹڈ نہ ہو پراپرلی تب تک وہ نہیں چلتے ہیں. لیکن اب وائرلیس آ گئے ہیں فونز، ہم لوگ اب فونز سے بات کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، کسی سے بھی بات کرنی ہو ہم لوگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ وائرلیس ہے، ٹھیک ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی، اور کل میں آپ کو پڑھاؤں گی ایولیوشن آف کمپیوٹر نیٹورکس اینڈ کلاسیفیکیشن آف نیٹورکس. میں دیکھوں گی کلاسیفیکیشن آف نیٹورکس میں سے کتنا کور ہوگا، لیکن ایولیوشن آف کمپیوٹرز میں پڑھاؤں گی پورا، کمپیوٹر نیٹورک، ایولیوشن آف کمپیوٹر نیٹورکس میں پڑھاؤں گی آپ کو. اینڈ آئی ہوپ ابھی تک آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اینڈ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن یا کویشچن ہوگا وہ مجھے بول سکتا ہے، تو میں وہ کلیئر کر دوں گی. اینڈ آپ کا ہوم ورک یہ رہے گا کہ آپ ایولیوشن آف کمپیوٹر نیٹورکس میں ایک ٹرمینالوجی آتی ہے ARPANET، ARPANET. اس میں کیا ہے، اس میں آتا ہے یہ اس کی فل فارم ہے ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی نیٹورک، ٹھیک ہے. تو یہ US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے کریٹ کی تھی. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ کر آئیں گے، آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا اب آپ تھوڑا سرچ کریے گا، اس کے بارے میں تھوڑا سمجھیے گا کہ یہ کیسے کریٹ ہوا، یہ سب کیسے بنا یا کچھ بھی، ٹھیک ہے. اینڈ میں بھی آپ کو بتاؤں گی وہ نیکسٹ ٹاپک میں، بٹ اسٹل آپ لوگ تھوڑا پڑھ کر آئیں گے اس کے بارے میں، آپ کو ایز اے آلویز سے کہ آپ کو تھوڑا سا پھر ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا. اینڈ کوئی بھی کنفیوژن ہوگا اس کے بارے میں تو آپ وہ بتا سکتے ہو، میں کلیئر کر دوں گی. اللہ حافظ.